सबके साथ अच्छा सलूक इंसानी जिंदगी के लिए अच्छा सलूक बुनियादी कदर है। जब हम दूसरों के साथ शफकत, एहतराम और जीमजालबे हमदर्दी से पेश आते हैं तो न सिर्फ हमारा अपना किरदार निखर कर सामने आता है बल्कि मुआशरा भी मजबूत और खुशगवार बनता है। अच्छा सलूक महज आदाब और रिवायती तकाजा नहीं बल्कि ये एक ऐसी इखलाकी रविश है जो फर्द और कौम की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करती है। इस मजमून में हम सब के साथ अच्छा सलूक की अहमियत, इसके मजहबी और इखलाकी पहलू, अमली तरीके, मसाइल और उनके हल और उसके इज्तिमाई फवाइद पर तफसील से रोशनी डालेंगे। अच्छा सलूक की अहमियत। अच्छा सलूक इंसानों के दरमियान एतमाद और हम आहंगी पैदा करता है। जब हम दूसरों का अदब करते हैं और उनके हुकूक का एहतराम करते हैं तो बाहमी ताल्लुकात मजबूत होते हैं। ये रिश्तेदारियों में दरारों को कम करता है और तनाज़ात के हल में मदद देता है। रवैया जो नरमी, शराफत और इंसाफ पर मबनी होता है वो अफराद में एक दूसरे के लिए मुस्बत एहसासात पैदा करता है और नफरत, बुग़्ज़, बदगुमानी को कम करता है। इसके अलावा अच्छा सलूक ज़ाती तरक्की का भी सबब बनता है। एहतराम और कदर की बदौलत फ़र्द के अंदर खुद एतमादी बढ़ती है और दूसरों के साथ ताल्लुकात से एहसास सुकून पैदा होता है। मज़हब व इखलाकी नुक्ताए नज़र इस्लाम, ईसाईयत, हिंदूमत और दीगर मजहबी तालीमात सबकी लोगों से अच्छा सलूक करने की तरगीब देती हैं। हमारे मुआशरे में इस्लाम ने इंसानी हमदर्दी, इंसाफ और भरपूर इखलाकी अक़दार की तालीम दी है। कुरान व हदीस में पढ़े जाते हैं कि अच्छा सलूक अल्लाह के करीब ले जाता है और बदसलूकी से बाज रहने पर जोर दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अमाल में शराफत, रहमदिली और इंसाफ के बहुत से अमली नमूने मिलते हैं। इसी तरह दीगर मज़ाहिब में भी दूसरों के साथ प्यार और एहतराम करने की ताकीद है। ये मुश्तरका पैगाम हमें सिखाता है कि इंसानियत के बुनियादी उसूल हर मजहब और तहजीब का हिस्सा आवाज़ी सलूक के अमली पहलू। रोज़मर्रा ज़िंदगी में अच्छा सलूक निहायत सादा मगर मुअस्सिर तरीक़ों से ज़ाहिर होता है। मेहरबानी के अल्फाज, दूसरों की बात गौर से सुनना, वक्त की पाबंदी, वदा पूरा करना और ज़रूरत पड़ने पर मदद करना। एक मुस्कुराहट भी किसी के दिन को रोशन कर सकती है। जब हम सब के साथ बराबर का बर्ताव करते हैं और किसी में तफरीक नहीं करते तो मुआशरती शमूलियत बढ़ती है। बच्चों की तरबियत में भी अच्छा सलूक सिखाना ज़रूरी है। अपने बच्चों को दूसरों का एहतराम, शराफत और शुक्रगुजारी के औसाफ सिखाएं ताकि वो बड़े होकर एक शाइस्ता मुआशरा तश्कील दे। मसाइल और चैलेंजेस यकीनन सकाफती, इक्तिसादी और नफ्सियाती अवामिल ऐसे भी होते हैं जो अच्छा सलूक अपनाने में रुकावट बन सकते। आओ-मकाम, मुनाफरत, इंतकाम, हसद और मादो मुफादात अक्सर ऐसे रवैयों को परवान चढ़ाते हैं जिनसे अच्छाई की राह में रुकावट आती है। जदीद दौर में तेज़ी से बदलता हुआ रहन सहन, मुकाबलाबाजी और टेक्नोलॉजी की वजह से लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर बसा औकात तल्ख कलामी, नफरत अंगेज तबसरे और झूठे प्रोफाइल्स के जरिए ताल्लुकात मुतासिर होते। आवासी हालात में फ़र्द का अच्छा सलूक बरकरार रखना आसान नहीं मगर मुमकिन ज़रूर है। चैलेंजेस के हल। इन मसाइल के हल के लिए ज़रूरी है कि हम अपने खुदी पर काम कर खुद शनासी, तहम्मुल और बर्दाश्त सीखें। गुस्से को काबू में रखने के लिए रोज़मर्रा वर्जिश, नमाज, मुराक़बा और सुकून दे मशगले इख्तियार कर। जब इख्तिलाफ राय हो तो तहम्मुल से बात करें। इल्ज़ाम तराशी या तौहीन से गुरेज़ करें और कोशिश करें कि दलील और मंतिक के साथ अपना मौक़िफ़ पेश कर। सोशल मीडिया का इस्तेमाल महदूद करें और ऑनलाइन गुफ्तगू नूनगुना इखलाकी दायरा कार को बरकरार रखें। मुआशरती सतह पर तालीम और शऊर बेदार करने के प्रोग्राम्स, कम्युनिटी वर्कशॉप्स और मजहबी रहनुमाओं की तकारीर मुअस्सिर साबित हो सकती है। सलूक के चंद अमली उसूल। एहतराम, इंसानियत, हर फर्द की इज्जत करें चाहे इसका मकाम, आरंग व नस्ल मुख्तलिफ हो। शाइस्तगी और अदब बातचीत में नरम लहजा अपनाएं। गुस्ताखी से बचें। वदा पूरा करना, जो वदा करें इसे निभाएं, इससे एतमाद पैदा होता है। वक्त की पाबंदी, वक्त की कदर करें। देर करना दूसरों के लिए नाकदरी की अलामत समझा जाता है। मुआफ़ी पजीरी, गलती करने वालों को मुआफ़ करें। मुआफ़ी मुआशरती जज्बात को शिफा देती है। फयाज़ी और सखावत, ज़रूरतमंद की मदद करें चाहे वो माली हो या जज्बाती मसावात। किसी को कमतर या बरतर नहीं समझें। सबका यकसा लिहाज। रुके मिसाल, कहानियाँ और वाक़यात। तारीख़ और रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जिनसे सीखा जा सकता है। एक आम वाक़या है कि किसी बुज़ुर्ग या मुहताज की छोटी सी मदद भी के लिए बड़ी राहत साबित होती। हिदना में ऐसे इंसान भी मिलते हैं जो बगैर किसी इनाम के दूसरों की खिदमत करते। आवाम की ये सादगी और खुलूस हमें अपनी ज़िंदगी में अमल करने की तहरीक देता है। मुआशरत रहनुमाओं के अच्छे सलूक ने कई जंगें रोकती हैं
اور امن قائم کیا ہے۔ اچھے سلوک کے ذاتی فوائد: جب ہم اچھا سلوک اختیار کرتے ہیں تو ہمیں اندرونی سکون ملتا ہے۔ دوسروں کی خوشی میں حصہ لینے سے ہماری نفسیاتی صحت بہتر ہوتی ہے اور تناؤ کم ہوتا ہے۔ اچھا سلوک روزگار کے مواقع بھی بڑھاتا ہے، کیونکہ لوگ ایسے افراد پر بھروسہ کرتے ہیں جو شرافت سے پیش آتے ہیں۔ اسی طرح سماجی سرکاری اداروں میں بھی شفافیت اور تعاون بڑھتا ہے جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انصاف برتتے آؤ۔ معاشرت فوائد: اچھی سلوک سے معاشرتی اتحاد، امن اور ترقی ممکن ہوتی ہے۔ فرقہ وارانہ لسانی اسماجی امتیازات کو کم کر کے ہم ایک مربوط معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ تجارتی معاملات میں ایمانداری اور عدل کی روش اپنانے سے اقتصادی ترقی میں استحکام آتا ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم و صحت کے شعبوں میں تعاون بہتر ہونے سے معاون زندگی بلند ہوتا ہے۔ نتیجہ آخر میں یہ کہنا درست ہوگا کہ سب کے ساتھ اچھا سلوک ایک ایسا سرمایہ ہے جسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ نہ صرف فرد کے لیے باعث عزت ہے بلکہ پوری قوم کے لیے نفع بخش ہے۔ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے اقدامات کے ذریعے اس رویے کو فروغ دینا چاہیے۔ محبت، احترام، برداشت اور انصاف کے ساتھ جب معاشرے کے ہر فرد میں یہ اوصاف مضبوط ہوں گے تو امن، خوشحالی اور انسانی وقار کی فضا خود بخود قائم ہو جائے گا۔ ہم اچھے سلوک کو اپنے گھر سے شروع کریں۔ کی چھوٹی چھوٹی روایات جیسے کہ کھانے پر سب کا ساتھ بیٹھنا، بڑوں کا احترام، بچوں کی رائے سننا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ سب عادتیں بڑی میں بھی انسان کو شرافت کی راہ پر قائم رکھتی ہیں۔ والدین چاہیے کہ اپنے بچوں کو روزمرہ کی مثالوں سے اخلاق سکھائیں، مثلاً پڑوسی کے دروازے پر دستک دینے سے پہلے سلام کرنا، کسی بوڑھے کو سہارا دے کر چڑھائی پر مدد کرنا، کسی بچے کو پڑھائی میں مدد کرنا۔ ان معمولی کاموں کا اثر طویل مدت میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ تعلیم اور ادارے بھی اچھے سلوک کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسکولوں میں اخلاقی تعلیم، مثبت نصاب اور کھیلوں کے ذریعے بچوں میں ٹیم ورک، عزت اور تعاون کے جذبے کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ اساتذہ کا برتاؤ اور ان کی مثال بندی بچوں پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ جب استاد خود مہربان اور منصف ہوتا ہے تو بچے بھی اسی رویے کو اپنا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یونیورسٹیوں اور عنوان سب کے ساتھ اچھا سلوک تعارف: اچھا سلوک انسانی زندگی کا ایک بنیادی ستون ہے۔ یہ نہ صرف فرد کی شخصیت کو نکھارتا ہے بلکہ معاشرے میں امن، محبت اور باہمی احترام کو فروغ دیتا ہے۔ سب کے ساتھ اچھا سلوک صرف بلند آواز میں "برا نہ کہو، اچھا کرو" تک محدود نہیں، بلکہ یہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے اعمال، روی اور فیصلوں کا مجموعہ ہے جو ایک بہتر دنیا کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم اچھے سلوک کے فلسفہ، اس کے عملی پہلو، سماجی اور نفسیاتی فوائد اور روزمرہ زندگی میں اس کے اطلاق کے طریقوں پر مفصل بات کریں گے۔ اچھے سلوک کی تعریف اور مفہوم: اچھا سلوک دراصل دوسروں کے ساتھ ایسی برتاؤ کا نام ہے جو احسان، عدل، شفقت، صبر اور احترام پر مبنی ہو۔ یہ صرف رسمی تہذیب، ضابط آداب تک محدود نہیں بلکہ دل کی نیت سے چلنے والا رویہ ہے جو کسی بھی فرد، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، امیر ہو یا غریب، قریبی ہو یا اجنبی، کے ساتھ یکساں طور پر اپنایا جائے۔ اچھے سلوک میں دوسروں کی عزت کا خیال، ان کے جذبات و حقوق کا تحفظ اور ضرورت کے وقت مدد کا ہاتھ بڑھانا شامل ہے۔ اخلاق اور مذہبی پہلو: مختلف مذاہب و اخلاقی نظاموں میں اچھے سلوک کو بہت اہم مقام دیا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے مفید ہو جیسی ہدایات ملتی ہیں۔ اسلام نے اچھے اخلاق حسنہ علیہ کو ایمان کا حصہ قرار دیا اور سچائی، سخی دل، عدل و انصاف اور چھوٹے بڑے سب کے ساتھ حسن سلوک پر زور دیا۔ اسی طرح دوسری عظیم دینی و فلسفیانہ روایات میں بھی مہربانی، مروت اور انصاف کی اہمیت واضح ہے۔ اخلاقی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو اچھا سلوک انسان کو اپنے اندر خودداری، ہمدردی اور ضبط نفس پیدا کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ سماجی فوائد: جب معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ احترام اور عزت کے ساتھ پیش آئیں تو سماجی ہم آہنگی بڑھتی ہے، لوگوں کے درمیان اعتماد پیدا ہوتا ہے، جرم و تشدد کی شرح کم ہوتی ہے اور مشترکہ فلاح و بہبود کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے۔ سلوک کاروباری معاملات میں بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ گاہک، ملازم اور شرکن کار سب کے ساتھ شائستگی اور ایمانداری رہنے سے وابستگیاں مضبوط ہوتی ہیں اور معاشی سرگرمیاں بہتر ہوتی ہیں۔ اسکولوں میں بچوں کے درمیان اچھا سلوک سکول کے ماحول کو محفوظ اور سازگار بناتا ہے، جس سے تعلیمی معیار بہتر ہوتا ہے۔ نفسیات اور ذاتی فوائد: اچھا سلوک صرف سماجی فائدے ہی نہیں دیتا بلکہ یہ خود فرد کے اندر بھی سکون اور اطمینان لاتا ہے۔ جب ہم دوسروں کے ساتھ نیک نیتی سے پیش آتے ہیں تو اندرونی تسکین اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہ خوشی ہے جو
چیزوں سے مختلف اور پر اثر ہوتی ہے۔ اچھا سلوک ذاتی تعلقات کو مضبوط بناتا ہے، تنازعات کم کرتا ہے اور انسان کو جذباتی طور پر مضبوط بناتا ہے۔ ایک سے بھی ثابت ہوتا ہے ہمدردانہ رویہ رکھنے والے لوگوں میں ڈپریشن کی شرح کم اور عمومی فلاح و بہبود زیادہ ہوتی ہے۔ اچھے سلوک کے اہم عناصر: ایک احترام نفس و دیگران ہر فرد کی عزت و توقیر کو تسلیم کرنا۔ دو مروت اور شائستگی، بولنے اور پیش آنے کا نرم لہجہ۔ تین سننے کی قابلیت، دوسرے کی بات توجہ سے سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا۔ چار ایمانداری اور انصاف، وعدے پورے کرنا، سچ کہنا اور عدل پر قائم رہنا۔ پانچ رحم دلی اور ہمدردی، ضرورت مند کی مدد کرنا اور دوسروں کے دکھ میں شریک ہونا۔ چھ صبر اور برداشت، اختلافات اور ناانصافی کی صورت میں تحمل سے کام لینا۔ گھر میں اچھا سلوک، گھر وہ جگہ ہے جہاں اچھے سلوک کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ رویے، بہن بھائیوں کا باہمی احترام اور بڑوں کی خدمت کے جذبے کو فرق۔ عنوان: سب کے ساتھ اچھا سلوک۔ تعارف: اچھا سلوک انسانی زندگی کا ایک بنیادی ستون ہے۔ یہ نہ صرف فرد کی شخصیت کو نکھارتا ہے بلکہ معاشرے میں امن، محبت اور باہمی احترام کو فروغ دیتا ہے۔ سب کے ساتھ اچھا سلوک صرف بلند آواز میں برا نہ کہو، اچھا کرو تک محدود نہیں، بلکہ یہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے اعمال، روی اور فیصلوں کا مجموعہ ہے جو ایک بہتر دنیا کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم اچھے سلوک کے فلسفہ، اس کے عملی پہلو، سماجی اور نفسیاتی فوائد اور روزمرہ زندگی میں اس کے اطلاق کے طریقوں پر مفصل بات کریں گے۔ اچھے سلوک کی تعریف اور مفہوم: اچھا سلوک دراصل دوسروں کے ساتھ ایسی برتاؤ کا نام ہے جو احسان، عدل، شفقت، صبر اور احترام پر مبنی ہو۔ یہ صرف رسمی تہذیب، ضابط آداب تک محدود نہیں بلکہ دل کی نیت سے چلنے والا رویہ ہے جو کسی بھی فرد، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، امیر ہو یا غریب، قریبی ہو یا اجنبی، کے ساتھ یکساں طور پر اپنایا جائے۔ اچھے سلوک میں دوسروں کی عزت کا خیال، ان کے جذبات کا تحفظ اور ضرورت کے وقت مدد کا ہاتھ بڑھانا شامل ہے۔ اخلاق اور مذہبی پہلو: مختلف مذاہب و اخلاقی نظاموں میں اچھے سلوک کو بہت اہم مقام دیا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے مفید ہو جیسی ہدایات ملتی ہیں۔ اسلام نے اچھے اخلاق احسان الاخلاق کو ایمان کا حصہ قرار دیا اور سچائی، سخی دل، عدل و انصاف اور چھوٹے بڑے سب کے ساتھ حسن سلوک پر زور دیا۔ اسی طرح دوسری عظیم دینی و فلسفیانہ روایات میں بھی مہربانی، مربت اور انصاف کی اہمیت واضح ہے۔ اخلاقی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو اچھا سلوک انسان کو اپنے اندر خودداری، ہمدردی اور ضبط نفس پیدا کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ سماجی فوائد: جب معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ احترام اور عزت کے ساتھ پیش آئیں تو سماجی ہم آہنگی بڑھتی ہے، لوگوں کے درمیان اعتماد پیدا ہوتا ہے، جرم و تشدد کی شرح کم ہوتی ہے اور مشترکہ فلاح و بہبود کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا سلوک کاروباری معاملات میں بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ گاہک، ملازم اور شرکن کار سب کے ساتھ شائستگی اور ایمانداری رہنے سے وابستگیاں مضبوط ہوتی ہیں اور معاشی سرگرمیاں بہتر ہوتی ہیں۔ اسکولوں میں بچوں کے درمیان اچھا سلوک سکول کے ماحول کو محفوظ اور سازگار بناتا ہے جس سے تعلیمی معیار بہتر ہوتا ہے۔ نفسیات اور ذاتی فوائد: اچھا سلوک صرف سماجی فائدے ہی نہیں دیتا بلکہ یہ خود فرد کے اندر بھی سکون اور اطمینان لاتا ہے۔ جب ہم دوسروں کے ساتھ نیک نیتی سے پیش آتے ہیں تو اندرونی تسکین اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہ خوشی ہے جو مادی چیزوں سے مختلف اور پر اثر ہوتی ہے۔ اچھا سلوک ذاتی تعلقات کو مضبوط بناتا ہے، تنازعات کم کرتا ہے اور انسان کو جذباتی طور پر مضبوط بناتا ہے۔ ایک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہمدردانہ رویہ رکھنے والے لوگوں میں ڈپریشن کی شرح کم اور عمومی فلاح و بہبود زیادہ ہوتی ہے۔ اچھے سلوک کے اہم عناصر: ایک احترام نفس و دیگران ہر فرد کی عزت و توقیر کو تسلیم کرنا۔ دو مروت اور شائستگی، بولنے اور پیش آنے کا نرم لہجہ۔ تین سننے کی قابلیت، دوسرے کی بات توجہ سے سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا۔ چار ایمانداری اور انصاف، وعدے پورے کرنا، سچ کہنا اور عدل پر قائم رہنا۔ پانچ رحم دلی اور ہمدردی، ضرورت مند کی مدد کرنا اور دوسروں کے دکھ میں شریک ہونا۔ چھ صبر اور برداشت، اختلافات اور ناانصافی کی صورت میں تحمل سے کام لینا۔ گھر میں اچھا سلوک گھر وہ
وہ جگہ ہے جہاں اچھے سلوک کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ رویے، بہن بھائیوں کا باہمی احترام اور بڑوں کی خدمت کے جذبے کو وقت دینا بچوں میں اچھے اخلاق کی شروعات ہے۔ گھر میں چھوٹے چھوٹے اصول نافذ کیے جا سکتے ہیں، مثلاً کسی کی بات کاٹنے سے گریز، کھانے کے وقت شکر ادا کرنا، روزمرہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد اور چھوٹے چھوٹے خلوص بھرے الفاظ شکریہ، معاف کیجیے کا استعمال۔ اسکول اور تعلیمی اداروں میں کردار تعلیم صرف نصابی کتابوں تک محدود ہے۔ اسکول بچوں کو معاشرتی روی اور باہمی تعاون کے اصول بھی سکھاتے۔ اساتذہ اپنے طرز عمل سے بچوں کو نمونہ فراہم کرتے ہیں۔ کلاس روم میں احترام، ٹیم ورک، اختلاف رائے کا باہمی احترام اور ایمانداری کی اہمیت بتانا ضروری ہے۔ نصابی سرگرمیوں، گروپ پروجیکٹس اور کھیل کے ذریعے بچوں کو ایسا ماحول فراہم کیا جا سکتا ہے جہاں وہ عملی طور پر اچھے سلوک کی مشق کریں۔ کام کی جگہ اور پیشہ ورانہ میدان، دفاتر اور اداروں میں اچھا سلوک تنظیم کی کامیابی کے لیے بنیادی ہوتا ہے۔ ایک مثبت کام کا ماحول ملازمین کی پیداواریت بڑھاتا ہے، تنازعات کم کرتا ہے اور ملازمین کے درمیان باہمی اعتماد قائم کرتا ہے۔ کام کی جگہ پر اچھے سلوک کے لیے بعض اصول کارآمد رہتے ہیں: وقت کی پابندی، شائستہ لہجہ، ٹیم کے اہداف کا احترام اور تنقید کرتے وقت تعمیری رویہ اختیار کرنا۔ مینیجرز کو نیز عادلانہ فیصلہ سازی اور ملازمین کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا چاہیے۔ دماغی مشقیں اور عملی حکمت عملہ ہے: اپنے اندر خود احتسابی پیدا کریں، روزانہ اپنے روی کا جائزہ لیں۔ آج میں نے کس کے ساتھ کیسے بات کی؟ کیا میں نے کسی کو نظر انداز کیا؟ 2. شکر گزاری کی عادت اپنائیں۔ روزانہ 3 چیزیں لکھیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں۔ یہ رویہ آپ کے نقطہ نظر کو مثبت بناتا ہے۔ 3. سننے کی مشق، گفتگو میں خود کو وقف کریں، دوسروں کو روکنے کی عادت چھوڑ دیں۔ 4. چھوٹے احسانات، دروازہ کھول دینا، کسی کا سامان اٹھا دینا، مسکراہٹ دینا، یہ سب کم خرچ مگر مؤثر اعمال ہیں۔ 5. حدود کا احترام، اچھا سلوک یہ بھی ہے کہ آپ اپنی اور دوسرے کی حدود کا احترام کریں۔ ہر وقت ہاں کہنا ضروری نہیں مگر یہ صاف اور باعزت انداز میں کیا جانا چاہیے۔ مشکلات اور چیلنجز، اچھا سلوک ہر وقت آسان نہیں ہوتا، کبھی لوگ بغض، حسد، غلط فہمیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات انصاف کے تقاضے اور ہمدردی کے تقاضے آپس میں ٹکراؤ محسوس کرتے ہیں، مثلاً جب کسی کے برے عمل کا سامنا ہو تو معاف کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے لمحات میں مستقل مزاجی حکمت اور حق و باطل میں تمیز ضروری ہے۔ معاف کرنے کا مطلب کمزور ہونا نہیں بلکہ یہ دل اور دماغ کی پاکیزگی اور ذہنی آزادی ہے۔ اگر کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے تو مناسب اور محفوظ طریقے سے اپنی حدود کا دفاع بھی کرنا ضروری ہے۔ مثال کہانی، ایک چھوٹی سی مثال، ایک گاؤں میں 2 پڑوسی رہتے تھے، احمد اور اسد۔ احمد کا مزاج نرم تھا، وہ روز صبح سب سے سلام کرتا، ایک چھوٹی سی مسکراہٹ سے دن کا آغاز کرتا۔ اسد اکثر تلخ لہجے میں بات کرتا اور دوسروں کی مدد سے گریز کرتا الفاظ دن۔ احمد نے دیکھا کہ اسد کا بیٹا بیمار ہے اور رقوم کی تنگی، احمد نے خاموشی سے اپنی تھوڑی بچت اسد کے گھر بھیجی۔ جب اسد کو معلوم ہوا تو وہ پہلے تو حیران ہوا، پھر شرمندہ ہوا اور اس نے خود وعدہ کیا کہ وہ بھی دوسروں کے ساتھ مہربان بنے گا۔ یہ چھوٹا عمل پورے گاؤں میں ایک مثبت لہر بن گیا۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ ایک فرد کا اچھا سلوک کتنی دور رس تبدیلی لا سکتا ہے۔ ثقافت، اختلافات اور اچھا سلوک دنیا مختلف ثقافتوں کا مجموعہ ہے، اس لیے اچھے سلوک کا مطلب ہے دوسرے ثقافتوں کے طرح معاشرت اور رسم و رواج کا احترام کرنا۔ جب ہم سفر کرتے ہیں یا مختلف کمیونٹیوں میں جاتے ہیں تو چھوٹی سی تحقیق اور کاف ایلی دل کے ساتھ پیش آنا ضروری ہے۔ کسی کے مذہبی رسومات یا کھانے پینے کے طریقوں کا مذاق اڑانا اچھا سلوک نہیں، اس کے برعکس دلچسپی لینا اور سیکھنے کی کوشش کرنا تعلقات کو مضبوط بناتا ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں اچھا سلوک، ڈیجیٹل ایتھکس آج کل کے دور میں ہمارا بڑا حصہ آن لائن گزرتے ہیں۔ سوشل میڈیا، ای میل اور چیٹ میں بھی اچھا سلوک برقرار رکھنا ضروری ہے۔ انٹرنیٹ پر بات چیت میں احترام، ذاتیات کا خیال اور نفرت انگیز تقریر سے پرہیز کرنا اچھے سلوک کی علامت ہے۔ آن لائن غلط فہمیاں جلدی بڑھ سکتی ہیں، لہذا تحریر میں احتیاط برتیں۔ جذباتی انداز میں جواب دینے سے گریز کریں اور تنازعات کو ذاتی نہ ہونے دیں۔ سلوک کو فروغ دینے کے لیے کمیونٹی اقدامات، کمیونٹی لیول پر ورکشاپس، سیمینار اور اسکولوں میں اخلاقی تعلیم کے پروگرام منعقد کیے جا سکتے۔ نوجوانوں کے لیے رضاکارانہ پروگرامز مرتب کریں جہاں وہ خدمت خلق کے ذریعے عملی طور پر ہمدردی اور تعاون سیکھ سکیں۔ مقام
اور مذہبی رہنما بھی اچھے سلوک کے پیغام کو عام کر کے لوگوں میں شعور بیدار کر سکتے آمد سب کے ساتھ اچھا سلوک ایک وہ قدر ہے جو نہ صرف فرد کی ذاتی فلاح کے لیے ضروری ہے بلکہ پورے معاشرے کی بھلائی کا سبب بھی بنتی ہے۔ یہ عمل کسی ایک لمحے کا فیصلہ نہیں بلکہ روزمرہ کی عادات، چھوٹے چھوٹے اعمال اور مستقل مزاجی کا مجموعہ ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ احترام، شفقت اور انصاف کے ساتھ پیش آئیں گے تو معاشرہ بہتر، محفوظ اور خوشحال بن جائے گا۔ آئیں ہم سب عہد کریں کہ اپنی زبان، اپنے افعال اور اپنے دل میں وہ نرمی اور مہربانی پیدا کریں یہ جو دنیا کو ایک بہتر مقام بنائے گی۔ خلاص عملی نکات، آخری پیراگراف میں کنکریٹ ہدایات: ایک، روزانہ کم از کم ایک شخص کے ساتھ مہربان رویہ اختیار کریں۔ دو، کسی کی بات غور سے سننا بھی شفقت ہے۔ تین، چھوٹے احسانات کو معمول بنائیں، دروازہ کھولنا، شکریہ کہنا وغیرہ۔ چار، آن لائن بھی باعزت رہیں، نفرت انگیز زبان سے گریز کریں۔ پانچ، اختلافات میں صبر دکھائیں مگر اپنی حدود کا دفاع باوقار انداز میں کریں۔ بچوں میں اچھے سلوک کی تعلیم گھر اور اسکول دونوں جگہ دا مضمون آپ کو اچھے سلوک کے فلسفے اور عملی اطلاق دونوں پہلوؤں میں رہنمائی فراہم کرے گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر مختصر نکات بچوں کے لیے کہانی یا ایک تربیتی ورکشاپ کا مکمل پلان بھی تیار کر دوں۔